Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, ladies and gents, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर राना मोहम्मद यूसुफ की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है करिकुलम इज़ द इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में करिकुलम क्या है। ये आज का जो है ये कोड नंबर है 6505 और इसका जो यूनिट नंबर है 4 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के लिए, तलबा और तालिबात के लिए, इनके लिए। तो ओवरऑल ये इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, हम उसके ऊपर बात करेंगे। पहले हम देखते हैं जी कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम होता क्या है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूँ। करिकुलम का हम उर्दू जब करते हैं तो वो निसाब होता है, और जब हम सिलेबस की उर्दू करते हैं तो वो भी निसाब होता है। तो मतलब ये होता है कि उर्दू में इतने अल्फाज हमारे पास नहीं होते जो सारी चीज़ों का अहाता कर सके। सिलेबस और करिकुलम दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं साथ साथ वजाहत करता जाता हूँ। करिकुलम से मुराद होता है वो तमाम एक्टिविटीज़ जो स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर हों, लेकिन स्कूल ही उनको ऑर्गेनाइज करे, वो सारी की सारी जो होती हैं वो करिकुलम कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो भी करिकुलम है, और इसके साथ साथ बच्चों की जो दीगर सरगर्मियाँ हैं जिसमें बज़्म अदब शामिल है, उनकी खेलें शामिल हैं, डिबेट, स्पीचेस, स्काउटिंग वगैरह, जो कुछ भी उनके अंदर शामिल होता है एक साल के अंदर, उसको सारे को करिकुलम ही कहा जाता है। और सिलेबस क्या होता है कि जब हम करिकुलम को डिवाइड कर लेते हैं मंथली, यानी पीरियड्स की सूरत में, 1 माह के लिहाज से डिवाइड कर लेते हैं, 6 माह के लिहाज से, 3 माह के लिहाज से, वीकली कर लेते हैं, मंथली कर लेते हैं, तो दैट बिकम्स सिलेबस, उसको हम सिलेबस बोलते हैं। आइए हम करिकुलम की कंसेप्ट को देखते हैं। ओरिजिनली फ्रॉम लातिन लैंग्वेज गिविंग मीनिंग अ रेस कोर्स। रेस कोर्स होता है दौड़ का मैदान। आमतौर पे ये घोड़दौड़ होती थी जिसमें आगे हर्डल्स होती हैं, हर्डल्स रखी होती हैं, और घोड़े जो थे वो जंप लगा के उन हर्डल्स को अबूर करते थे। तो यूं समझ लें कि ये नाम लातीनी उसी रेस कोर्स से दिया गया है, जिसका माना होता है रुकावटों को अबूर करके अपनी मंजिल की तरफ जाना। इन एजुकेशन इट सिग्निफाइज कोर्स ऑफ स्टडी, और एजुकेशन के अंदर इसको कोर्स ऑफ स्टडी कहते हैं। यहाँ कोर्स से मुराद कोई कोर्स नहीं है पढ़ाई का, वो कोर्स होता है किताबों का सेट, उसको कोर्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पे जब बोला जाता है ना कि 8वीं का कोर्स, 8वीं की किताबें, उससे मुराद होता है 8वीं की किताबें जो है वो 8वीं का कोर्स है। लेकिन ये कोर्स ऑफ स्टडी से मुराद होता है पढ़ाई का रास्ता, यानी वो रास्ता जिसको अख्तियार करके हम तालीम की मंजिल को तय करते हैं। मज़ीद देखते जी, करिकुलम इज़ डिफाइंड एज ऑल द लर्निंग एक्टिविटीज़ प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल पर्सनल इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल, यानी जिसको स्कूल के पर्सनल बनाते हैं, स्कूल की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, स्कूल को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग, वो जो बनाते हैं वो एक्टिविटी स्कूल के अंदर हो या स्कूल के बाहर हो, उन सब को स्कूल ऑर्गेनाइज करता है, और इसको हम करिकुलम बोलते हैं। और इंग्लिश में एक और भी डेफिनेशन है कि ऑल द करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन द स्कूल और आउटसाइड द स्कूल अंडर द सुपरविजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल इज़ कॉल्ड करिकुलम। वो तमाम नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियाँ जो स्कूल के अंदर या बाहर हों और जिसको स्कूल ही ऑर्गेनाइज करे वो करिकुलम कहलाता है। इन इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन करिकुलम इज ऑल द फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज मीन्स एंड एक्टिविटीज ऑफ एजुकेटिव प्रोसेस। अब जब हम बात करते हैं इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन की, तो इसके अंदर फॉर्मल भी और इनफॉर्मल सारे के सारे तरीके जो हैं जो एजुकेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी सरगर्मियों को अचीव करने में इस्तेमाल हो सकते हैं, उसको हम करिकुलम बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मल तो वो एजुकेशन है जिस तरह से हम बाकायदा स्कूलों में जाते हैं, ये फॉर्मल एजुकेशन है। और इनफॉर्मल एजुकेशन वो है जो हम स्कूल से हटके अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपने दोस्त अहबाब से, अपने माहौल से, इर्द गिर्द से, हादसा से, तजर्बा से जो कुछ भी सीखते हैं वो सारी की सारी उसको हम इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं। तो इस्लामिक एजुकेशन जो है, ये इस्लामिक करिकुलम जो है वो सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है, बल्कि इस्लामिक एजुकेशन का तल्लुक जो होता है वो इस्लामिक सोसाइटी से भी है। उस सोसाइटी के अंदर हमारे जो बुज़ुर्ग जो कुछ करते हैं, हम जो माँ से सीखते हैं, जो बाप से सीखते हैं, जो इस्लामी माहौल और कल्चर से सीखते हैं, वो सारे का सारा वो भी करिकुलम के अंदर ही आता है।
اب اس کو مزید پھر میں دیکھ دیتے ہیں کہ اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن کریکلم از آل دا فارمل اور انفارمل ویز مینس، انہیں سے مراد وہ تمام رسمی اور نیم رسمی طریقے ہیں یا وہ ذرائع ہیں اینڈ ایکٹیویٹیز آف ایجوکیٹو پروسیس یا ایجوکیشن کے پروسیس کی وہ تمام سرگرمیاں ہیں which are designed to achieve aims and objectives of education، جو ایجوکیشن کے ایمز اور آبجیکٹیو یعنی مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو طے کیے جاتے ہیں۔ ایک اسلامی ایجوکیشن کے اندر مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ ایک اچھا مسلمان بنانا، ایک ایسا مسلمان جو اللہ کی اطاعت کرے، ایسا مسلمان جو اللہ کے رسول کی باتوں کو مانے، ایسا انسان جو محب وطن بھی ہو اور دوسروں کا ساتھی بھی ہو، جو دوسروں کے غم کو محسوس کرتا ہو، جو دوسروں کے لیے مفید ہو، جو دوسروں کا مددگار ہو۔ تو اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن کے اندر وہ تمام سرگرمیاں جو وہ فارمل ایجوکیشن سے سیکھتا ہے یا انفارمل طریقوں سے سیکھتا ہے، اس کو ہم کریکلم کا نام دیتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں جی بیسز آف کریکلم۔ کریکلم کی بنیادیں کون کون سی ہیں؟ دیکھیں جب بلڈنگ کو بنائی جاتی ہے نا تو اس کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، اس کی بنیادیں اس کی ضرورت کے مطابق رکھی جاتی ہیں۔ اب ایک بچہ جو ہے وہ معاشرے کا رکن ہے، اور بچے کی جو ضروریات ہوتی ہیں، بچے کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ معاشرے کی ضرورتوں کے مطابق دی جاتی ہے۔ یعنی ایک اسلامی سوسائٹی کا جو ایک بچہ ہے اسے ایک مسلمان بننا ہے۔ جب مسلمان بننا ہے تو 4 چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر قوم کا ایک فلسفہ ہے، مسلمانوں قوم کا اپنا فلسفہ ہے، ہماری جو فلسفی ہے وہ بھی اس کی ایک بنیاد ہے۔ فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا زندگی گزارنے کا ایک خاص سوچ، معیار، کس طرح کا مسلمان ہو وہ ہماری خاص سوچ ہے، ہمارے طور طریقے کیا ہوں سوچ پر مبنی ہے، تو یہ ہماری فلسفی ہے۔ تو ایک اس کی بنیاد فلسفی ہوتی ہے، فلسفیانہ بنیادیں۔ دوسرا ہر شخص کی ایک نفسیات ہے، ہم ہر بندے سے اس کی نفسیات کے مطابق بات کرتے ہیں، اس سے کام اس کی نفسیات کے مطابق لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کی نفسیات کیا ہے، یعنی کون سے ہمارے پاس نفسیاتی حربے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، جس سے اپنی معاش کو بہتر چلا سکتے ہیں، جس سے ہم دوسروں کے ساتھ بہتر طور پر مطابقت قائم کر سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی بنیادیں۔ تو ایجوکیشن کی نفسیاتی بنیادیں بھی ہیں، یعنی ایک بندہ جو ہوتا ہے نفسیاتی پہلو ہے اس کا۔ اسی طرح جو بھی ہم نے پڑھا ہے فلسفیانہ پہلو بھی ہے، وہ ایک فلاسفر بھی ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، یہ بھی سوچتا ہے کہ آج دن میں ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک بندہ جو اس نے معاشرت کے ساتھ بھی زندہ رہنا ہے، معاشرے کے ساتھ زندہ رہنا، اس کی سوشل بنیادیں ہیں، معاشرے میں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویے اختیار کرنے ہیں۔ انسان جو ایک معاشرتی جانور ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کو ایسی قدریں، ایسی سکل سیکھنی پڑتی ہیں جو معاشرے کے ساتھ مطابقت رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے اس کی اکانومک فاؤنڈیشنز ہیں، بنیادیں ہیں، معاشی بنیادیں، اس نے معاش کمانی ہے، روزی کمانی ہے، تو بغیر روزی کمائے نظام نہیں چل سکتا، اس لیے اس کی بنیادیں ہیں۔ تو اس کے اندر ہم پہلا دیکھتے ہیں وہ ہے فلاسفیکل بیس آف کریکلم، کریکلم کی فلسفیانہ بنیاد۔ ریلیجس بیلیفس پرووائڈ بیس فار کریکلم ان اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن۔ ہمارے جو مذہبی عقائد ہیں وہ ہمیں ایجوکیشن کے اندر بنیاد فراہم کرتے ہیں، ہمیں ایجوکیشن کے سسٹم میں کریکلم کی وہ بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ ریلیجس بیلیفس، observance, customs, traditions and laws governed by the conduct among the individuals and groups۔ اب مذہب کے جو عقائد ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو روز کے ہم observance ہیں، ہماری observance مختلف چیزوں کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، مذہبی اصولوں پہ عمل کرتے ہیں، اخلاقی اصولوں پہ عمل کرتے ہیں، اسی طرح سے ہماری رسومات، روایات اور وہ سارے کے سارے طور طریقے یا قوانین جو باہمی افراد اور گروہوں کے درمیان تکمیل کو پہنچتے ہیں، یعنی جن کو ہم پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، یہ ساری کا ساری کسی قوم کا فلسفہ کہلاتا ہے۔ ہر قوم ایک فلسفے پہ زندہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری فلسفی ہے، اللہ ایک ہے، یہ ہماری فلسفی ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہ ہماری فلسفی ہے، ہم نے ایک خاص مقصد کے لیے جینا، یہ ہماری فلسفی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کریکلم از ڈیزائنڈ ٹو کریٹ فیوریبل کلائمیٹ ٹو پریپیئر فیوچر جنریشنز۔ اب کریکلم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو اس طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے، اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا ماحول دستیاب کرے کہ ان کو آنے والے یعنی مستقبل کے لیے بہتر طور پر تیار کیا جا سکے۔ کس طرح سے؟ ٹو لرن بیلیفس، ان کو عقائد سکھانے کے لیے کہ کن اصولوں پر عمل کرنا ہے، کن عقائد کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ ایکسیپٹ
them, ان کو کیسے قبول کرنا ہے. define them, ان کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے. اسی طرح سے become zealous for them, اور ان کے لیے کس طرح شوق پیدا کرنا ہے. and for the worship of God, اور ان لوگوں کے ان بچوں کو کس طرح اللہ کی عبادت کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے. تو کریکلم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے کریکلم کو ڈیولپ کریں, بنائیں کہ آنے والی نسلوں کو اس طرح سے بنا دیں کہ وہ اسلامی اصولوں کو سمجھ سکیں, ان کا پرچار کر سکیں, اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. The laws which govern individuals or group behavior and based on laws revealed by God. اب دو طرح کے لا ہوتے ہیں, ایک وہ جو معاشرے میں جنم لیتے ہیں, افراد کے درمیان مطابقت قائم کرنے میں اور افراد کے درمیان مختلف قسم کے رویوں کا اظہار کرنے سے پیدا ہوتے ہیں. جس طرح سے کچھ چیزیں معاشرے میں جنم لیتی ہیں, ہر معاشرے کی قدریں ہوتی ہیں, اخلاقی قدریں کہ عورتوں کا تقدس کیا ہے, باہمی ایک دوسرے حقوق و فرائض کیا ہے. وہ جو ہم افراد کے درمیان مختلف رویوں سے جو قوانین جنم لیتے ہیں, اور اس طرح سے وہ قوانین جو آفاقی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے, اور بیسڈ آن سوشل ٹریڈیشنز اینڈ جنرل رولز, اور اسی طرح سے وہ تمام قوانین جو ہماری روایات سے ملتا ہے اور عام اصول جو زندگی کے ہیں جن کو پسند کیا جاتا ہے, یہ سارے کے سارے جو ہے کریکلم کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کو اپنایا جاتا ہے ایک اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن کے اندر. آگے ہم دوسری اس کی بیس دیتے ہیں, بیسس آف کریکلم, دوسری سائیکالوجیکل بیس آف کریکلم. میں نے پہلے عرض کی کہ ہر بندے کی ایک نفسیات ہے, وہ نفسیات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے, دوسروں کی نفسیات کے مطابق بات کرتا ہے. یعنی سمجھ لیں کہ ہر بندہ ایک سائیکالوجسٹ ہے, ایون کہ ایک مانگنے والا بھی بے شک اس کو نہیں پتا لیکن وہ سائیکالوجی پر عمل کر رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ کسی جوان بندے کو یا ایسے بچے کو جس کے ہاتھ میں کتابیں ہیں دیکھ کے کہتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں پاس کرے, اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے, تو وہ پیسے نکال کے دے دیتے ہیں. کسی بزرگ بندے کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حج کروائے. اسی طرح سے گھر کے اندر ایک عام بچے سے بھی کام لینا ہو تو ہم اسے کیسے کام لیتے ہیں, اس کے مطابق اس کو دیکھتے کہتے ہیں یہ میرا بھائی بہت پیارا ہے, بہت اچھا ہے, کبھی انکار نہیں کرتا. تو اس سے کیا ہوا, ہم نے اپنی نفسیاتی حربے کا استعمال کیا اور اس اصول کے تحت اس کو مائل کیا کام کرنے پہ. اسی طرح تعلیم کے اندر بھی مختلف میتھڈالوجی استعمال کی جاتی ہے بچوں سے کام لینے کے لیے, ٹیچرز کی موٹیویشن بڑھانے کے لیے. اور یہ نفسیاتی پہلو انسان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے. ہر بچے کے اندر نفسیات ہے, اس پہلو کو کس طرح سے اجاگر کرنا ہے یہ بھی کریکلم کا حصہ ہے. تو سائیکالوجیکل نیڈز آر کیپٹ ان مائنڈ وائل ڈیولپنگ کریکلم ان اسلام. جب اسلام کے لیے کریکلم ڈیولپ کیا جاتا ہے تو بچے کی نفسیاتی ضروریاتوں کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے, ضروریات کو سامنے رکھا جاتا ہے. کریکلم ان ڈیولپڈ اکارڈنگ ٹو دا مینٹل اینڈ کرونولوجیکل ایجز. اب کریکلم جو ہوتا ہے اس کے اندر جب ڈیولپ کیا جاتا ہے وہ بچے کے ذہنی اور اس کی ایک طبعی عمر ہوتی ہے اور ایک ذہنی عمر ہوتی ہے. ایک تو طبعی عمر ہے, مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے 20 سال کا ہے لیکن ایک اس کی اکیڈیمک لائف ہے, ہو سکتا ہے اکیڈیمک لائف اس کی 14 سال ہو, یعنی وہ جو تعلیمی سال ہے جو اس کا ذہنی لیول ہے اس کی ایک ایج ہوتی ہے اور ایک اس کی کرونولوجیکل ایج ہوتی ہے جو اس کی طبعی عمر کہلاتی ہے. کریکلم ان دونوں کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے. دیکھیں چھوٹے بچوں کا کریکلم چھوٹا سادہ ہوتا ہے, بڑوں کا بڑا اور پیچیدہ ہوتا ہے. اس طرح اے چائلڈ کی ناٹ بی فورس ٹو پرے. مثال کے طور پہ ایک بچے کو تو کبھی مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ نماز پڑھے, فاسٹ روزہ رکھے اور ٹیک پارٹ ان جہاد یا جہاد میں حصہ لے. مطلب ہوتا ہے کہ ہر بچے کے مطابق ہوتا ہے. اب جب بڑا ہوگا تو یہ چیزیں اس کے اوپر لاگو ہو جائے گی کہ وہ ان کو کرے, تو ان کے سلیبس میں یہ شامل ہوگا, بچوں کے سلیبس میں شامل نہیں ہوگا. کریکلم ان اسلام از بیسڈ آن 2 پلرز, 2 پلر ہیں, 2 بنیادیں ہیں جن کے اوپر کریکلم اسلام کے اندر ڈیولپ کیا جاتا ہے. ایک تو ہے دا قرآن اینڈ پرافٹس ٹریڈیشن, یعنی قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات, یہ 2 پلر ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز آ جاتی ہے وہ انہی کی بیس پہ ہے, وہ اسلامک جیورس پروڈنس اینڈ ریلیجن ٹوگیدر. اب اسلام کے اندر جو فقہ ہے, فقہ کیا ہوتا ہے, فقہ تو بنیاد ہے انہی 2 قوانین کی, قرآن اور سنت کی. تو انہی کی بنیاد کے اوپر شریعہ کے قانون لاگو ہوتے ہیں, کون سی چیز حرام ہے, کون سی حلال ہے, کون سی اوقات نماز ہیں, کون سی مختلف چیزیں ہیں زندگی کے اندر اہم ہیں, ان کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو اس میں لیا جاتا ہے. تو عربک لینگویج دیٹ ہیلپس ٹو انڈرسٹینڈ دیم, اور عربی زبان وہ ہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری معلومات, یہ سارا کچھ موجود ہے.
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی بیسس آف کریکولم. جو تیسری بنیاد ہے وہ ہے سوشیالوجیکل بیس آف کریکولم. کوئی بھی بندہ ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ایک معاشرہ ہے، معاشرے میں رہتا ہے. ہر معاشرے کی اپنی قدریں ہیں، معاشرے کی روایات ہیں، دستور ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے اور بچے کو اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا پڑتا ہے. اب بہتر افراد جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کو بہتر بناتے ہیں، پڑھے لکھے افراد سے اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اب بہترین جو کوالٹیز ہوتی ہیں کسی بھی بچے کی معاشرے کے اندر، اس کو کہتے ہیں سوشل کوالٹیز، سوشل ڈیولپمنٹ، سوشل سکلز. اب سوشل سکلز وہ ہوتی ہیں جو اس کو معاشرے میں پنپنے کے قابل بناتی ہیں، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اچھے رویے اپنانے کے قابل بناتی ہیں. یعنی معاشرے کی اچھی قدروں کو پروان چڑھانا یا اچھی قدروں کو اپنانا، یہ ہے سوشل میلان، اس کو کہتے ہیں سماجی میلان. اب یہ بنیاد کیا ہے کہ ٹرانسفر آف کلچر ہیریٹیج ٹو سکسیڈنگ جنریشن، یعنی آنے والی نسلوں کو ثقافتی روایات منتقل کرنا. کریکولم از بیسڈ آن geography, theology and Islamic concept of society like brotherhood. Islamic social knowledge represent a shared sets of meaning. ہم جب دیکھتے ہیں تو کریکولم کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہمارے سیاسی نظام پر بھی ہوتی ہے، ہمارے جغرافی حالات پر بھی ہوتی ہے، ہماری مذہبی اقدار پر بھی ہوتی ہے، اور معاشرے کے اندر جو ایک اسلامی کنسپٹ ہے جیسا کہ بھائی چارہ، ان سب پر ہوتی ہے. ان سب کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے. اسلامک سوشل نالج ریپریزنٹ اے شیئرڈ سیٹ آف میننگ یوزڈ بائی اسلامک سوسائٹی. یعنی اسلامی معاشرے کے اندر وہ تمام قوانین جو رائج ہوتے ہیں وہی ایک اسلامک سوشل نالج کہلاتے ہیں، وہی اسلامک سوشل نالج کہلاتے ہیں. دیکھیں معاشرہ جو ہوتا ہے، معاشرے کی جو اقدار ہیں کسی کی، وہ اس معاشرے کے بارے میں نالج ہے، اس کو شیئرڈ نالج بولتے ہیں. تو اسی طرح کے اسلامی معاشرے کے اندر جتنی بھی اقدار ہیں ان کا علم جو ہوتا ہے وہی ایک معاشرے کے بارے میں صحیح علم کہلاتا ہے. used by Islamic society which are solution to many recurring problem in a particular environment. اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے کی قدریں ہیں، جن کو بندہ سیکھ لیتا ہے کہ معاشرے کی قدریں کیا ہیں، معاشرے کے علوم کیا ہیں. یہی قدریں جو ہیں کسی نئے ماحول کے اندر پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد دیتی ہیں، کیونکہ ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنی روایات سے وہ تمام اصول سیکھ لیتے ہیں جن سے ایک بہتر معاشرہ بن جاتا ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کن اصولوں سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے. سوشل بیس آف کریکولم کریٹ این انٹیگریٹڈ پرسنالٹی. اب یہ سوشل بیس آف کریکولم جو ہوتا ہے، جو سماجی اصولوں پر مبنی کریکولم ہوتا ہے، وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کو جنم دیتا ہے، بچوں کی ہمہ جہت شخصیت بنتی. انٹیگریٹڈ پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ ایسا شخص جس کی زندگی میں ہر پہلو شامل ہو، سیاسی پہلو میں بھی بہتر ہو، معاشی میں بھی ہو، معاشرتی میں بھی ہو، نفسیاتی میں بھی ہو، سماجی میں بھی ہو. تو گویا کہ وہ ایسا شخص ہو جس کی زندگی کے تمام پہلو جو ہیں وہ بہتر ڈیولپ کیے جائیں، نفسیاتی طور پہ وہ ایک بہتر شخص ہو. تو وہ اس کو ہم بولتے ہیں یہ ایک انٹیگریٹڈ پرسنالٹی ہے. انٹیگریٹڈ ہوتا ہے جڑی ہونا، شامل ہونا، جس کے اندر بہت سی خصوصیات شامل ہو. اینڈ پریپیئر انڈیویجول فار ایوری اسپیکٹ آف لائف. اور یہ اسلامی اصولوں پر، جو سوشل بنیادوں پر مبنی کریکولم ہوتا ہے، یہی ایسے بچوں کو پیدا کرتا ہے، ایسی شخصیات کو پیدا کرتا ہے جس کی زندگی کے تمام پہلو جو ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں. ان کو ان تمام پہلوؤں میں تیار کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم تیسری بیس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہے اکانومک بیس، معاشی بنیاد کو. تو ایجوکیشن، یعنی ہر بندہ جو اس دنیا میں جیتا ہے تو اس کی زندگی گزارنے کے لیے کچھ وسائل ہوتے ہیں، اس کا پروفیشن، اس کا پیشہ، اس کی مہارتیں، یہ سارے اس کے معاشی پہلو ہیں. ایجوکیشن اینڈ اکانومک ڈیولپمنٹ گو سائڈ بائی سائڈ. جب ہم دیکھتے ہیں تو تعلیم اور معاشیات کا گہرا تعلق ہے. یہ پہلو بے پہلو چلتے ہیں. جس معاشرے کے اندر تعلیم بہتر ہے ان کی معاشی حالت بھی بہتر ہے. جس معاشرے کے اندر اب تعلیم یافتہ افراد ہیں وہاں پہ ہنرمند زیادہ ہیں، وہاں پہ ٹیکنیکل لوگ زیادہ ہیں، وہ معاشرہ زیادہ ترقی کرتا ہے. اسلام gives guarantee to every Muslim of living strong economic system have been given by Islam. اسلام جو ہوتا ہے، اسلام جو دین ہے، اس نے ہر مسلمان کو، یعنی مسلمانوں کو ایک گارنٹی دی ہے، تحفظ کی گارنٹی دی ہے، معاشی سٹرینتھ کی، خوشحالی کی ترقی دی ہے، اور ایسا ایک نظام وضع کر دیا ہے
جس سے معاشی خوشحالی آتی ہے، سچ ایز جسٹس ان بارٹر سسٹم، جیسا کہ اسلام نے مبادلے کے نظام کے اندر انصاف کو ترجیح دی۔ مبادلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے قانون مبادلہ ہوتا تھا، پیسہ نہیں ہوتا تھا تو چیزوں کے بدلے میں اشیاء لی جاتی، تو اسلام نے ایک عدل کا انصاف قائم کیا، زکوٰۃ کا قائم کیا، عشر کا کیا، ٹو سپورٹ اوور آل کمیونٹی، تاکہ پورے معاشرے کو سپورٹ کیا جائے۔ اگر ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بنتا ہے، استطاعت نہیں جتنا بنتا ہے اس نصاب کے مطابق، اگر وہ عشر اور خیرات وغیرہ اور عشر اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو معاشرے کے اندر کوئی شخص غریب نہیں رہ سکتا۔ یہ اسلام نے ایک مضبوط جو ہے وہ نظام دیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اکانومک بیس ہے، تو اسلام جو ہوتا ہے وہ معاشی طور پہ مضبوط دیکھنا چاہتا ہے اپنی کمیونٹی کو۔ تھرو کریکلم سچ ممبرز آف سوسائٹیز آر پروڈیوسڈ۔ اب کریکلم کے اندر، کریکلم کے ذریعے ایسے لوگ پروڈیوس کیے جاتے ہیں، بندے بنائے جاتے ہیں، who come forward to take part in supporting other needy human beings، جو دوسرے ضرورت مند افراد کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ being economically in the days of emergencies and such other circumstances، اور اسی طرح مختلف ہنگامی حالات میں اور دوسرے ماحول کے اندر جب کبھی کوئی ہنگامی حالات کا مسئلہ پیدا ہو جائے، سیلاب آ جائیں، تباہ کاریاں آ جائیں، کوئی طوفان آ جائے، زلزلے آ جائیں، تو یہ لوگ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے اسلام کے اندر شہری پیدا کرنے کا تعلیم کے میدان میں۔ اب ہم کچھ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کہ ہاؤ ٹو ڈیزائن اے گریٹ کریکلم، ایک اچھے کریکلم کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ دا افیکٹونیس آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈپینڈز آن ہاؤ کیئرفلی ایجوکیٹرز کنسیو، پلان اینڈ امپلیمنٹ اٹ، یعنی جب کریکلم ڈیولپ کیا جاتا ہے تو اس کے پس منظر میں پیشہ ورانہ مہارت شامل ہوتی ہے۔ پیشہ ورانہ مہارت یہ تقاضا کرتی ہے، یا مؤثر پیشہ ورانہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کا اس بات پر انحصار ہوتا ہے کہ آپ نے، جنہوں نے وہ بنایا، کس قدر اس کریکلم کو سمجھا، اس کی منصوبہ بندی کی، اور کس قدر اس کو یا کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا، اس کو نافذ کیا۔ تو یوں سمجھیں کہ 3 مراحل بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک تو جس کریکلم کو نافذ کرنا، اس کو پہلے کنسیو کرنا، اچھی طرح سے اس کو سمجھنا، حالات کے مطابق دیکھنا، پھر اس کی منصوبہ بندی کرنا، وسائل کے لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے، پھر اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کرنا۔ اگر یہ تینوں سٹیپ صحیح ہوں تو پھر ایک اچھا ڈیزائن جو ہوتا ہے کریکلم کا وہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں قرآن، دا کور کریکلم ان اسلام۔ کور کریکلم ہوتا ہے اہم، سب سے اہم، امپورٹنٹ، مرکزی۔ تو اسلام قرآن جو ہے یہ اسلامی کریکلم کا ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ او ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ اینڈ چیریشر، پڑھ اپنے پروردگار اور اس کے نام سے جس نے تمہاری پرورش کی، جو پالنے والا، یعنی اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ۔ ہو کریٹڈ مین، جس نے انسان کو پیدا کیا، آؤٹ آف اے کلاٹ آف کنگیلڈ بلڈ، یعنی جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اور ریڈ اینڈ thy lord is most bountiful، اور پڑھ کہ تمہارا پروردگار بڑا رحیم ہے۔ he who taught the use of pen، وہ جس نے تمہیں قلم کا استعمال کرنا سکھایا۔ taught man that which he knew not، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ وہ پہلی وحی جو قرآن مجید میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا، ایک تو انسان کی تخلیق کے بارے میں کہ اس کو کہاں سے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، اس کو یہ یاد دلایا کہ تیری ابتدا بہت معمولی چیز سے ہے، ایک بہت گھٹیا چیز سے ہے، لیکن پھر تجھے عروج ملے گا تو کس چیز سے؟ پڑھنے سے، لکھنے سے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ انسان کی تخلیق گو کیسے بھی ہوئی، کسی بھی چیز سے پیدا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عروج کی بات بتا دی وہ یہ ہے کہ یہ اس کا علم ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہوگا تو وہ ترقی کرے گا، یہی اس کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق کے فوری بعد، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے بٹھایا تو سب سے پہلے جو آدم کو فضیلت دی فرشتوں پہ وہ علم کی وجہ سے دی، کہ وہ جواب نہ دے سکے، جو فرشتے تھے وہ جواب نہ دے سکے، مختلف چیزوں کے نام نہ بتا سکے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ تو اس طرح سے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر فضیلت جو ہے یا اس کے مرتبے کی بلندی جو ہے وہ علم سے ہے، نہ کہ دولت سے،
نہ کہ حسب و نسب سے اور نہ رنگ و نسب سے. آئے ہم دیکھتے ہیں مزید دا کور کریکلم ان اسلام. دا قرآن از دا فرسٹ سبجیکٹ آف چلڈرن ان دا مسلم سوسائٹی. جب بھی مسلمان بچے کو ابتدا کروائی جاتی ہے تو ایک روایت ہے کہ بسم اللہ کی تقریب ہوتی ہے. اس بچے کو قرآن مجید کی تعلیم سے ہی اس کا آغاز کیا جاتا ہے. دا ہولی قرآن از دا پرائم سورس آف کمپریہنسو سبجیکٹ میٹر فار ٹیچنگ اور لرننگ. قرآن مجید جو ہے یہ سیکھنے سکھانے کا جو سبجیکٹ میٹر ہے، یعنی سبجیکٹ میٹر سے نفس مضمون ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. سولوشنز ٹو پرابلمز، ہمارے مسائل کا حل اسی کے اندر ہے، قرآن مجید میں اندر. گائیڈنس آن میٹرز ڈیلی لائف، اور جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں ان کے اندر رہنمائی بھی ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے. اور اس کے اندر یہ تمام علوم خشک و تر کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے. تو کوئی چیز ایسی نہیں جس کا علم جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر نہیں رکھا گیا. آگے دیکھیے واٹ از دا کریکلم انٹیگریشن. انٹیگریشن کریکلم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلے بھی بات ہم نے کی انٹیگریٹڈ شخصیت کی، پرسنالٹی کی، انڈیویجول کی. تو ایسا شخص جس کی شخصیت کے تمام پہلو شامل ہوں، زیادہ سے زیادہ پہلو، اس کا نفسیاتی پہلو بھی ڈیولپ ہو، اس کا سیاسی پہلو بھی ڈیولپ ہو، اس کا معاشی، معاشرتی، کوگنیٹو یعنی ذہنی پہلو سارے ڈیولپ ہو، اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ پرسنالٹی. تو جب ہم بات کرتے ہیں کریکلم انٹیگریشن تو اس کا مطلب ہوتا ہے کریکلم کے اندر بہت زیادہ مضامین کو جوڑ دینا جو اہمیت کے حامل ہیں، جن سے افراد بھی پیدا ہوں تو وہ بھی انٹیگریٹڈ پرسنالٹی کے حامل ہوں. The attempt to overcome or reduce the barriers between school subjects and to arrange studies in a way that take into consideration common elements across different bodies of knowledge is usually known as curriculum integration. دیکھیں the attempt to overcome or reduce the barriers between school subjects and to arrange studies in a way، یعنی اسکول سبجیکٹ کو پڑھانے کے اندر جو بیریئر جو ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، اور ان سب کو ایک ہی طرح سے پڑھانے کا طریقہ اختیار کرنا. that take into consideration common elements، جس کے اندر جو ہیں ایک طرح کے مشترک عناصر کو شامل کیا جائے across different bodies of knowledge، مختلف قسم کے علوم میں، is usually known as curriculum integration. اس کو curriculum integration بولتے ہیں. یعنی جتنے سبجیکٹ ہیں جن کو آپس میں جو ایک کریکلم کا حصہ بنائے جاتے ہیں ان کا آپس میں لنک ہو، اس کا لنک ایسا ہو کہ ان کے لیے میتھڈالوجی ایک ہو، ان کے لیے طریقہ کار ایک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا آپس میں بھی ریلیشن ہو، آپس میں وہ جڑے ہوئے ہوں، اور انہی سے جب بچے پڑھیں تو وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک بنے. تو اس کو بولتے ہیں کریکلم انٹیگریشن. اٹ از ہاریزونٹل ریلیشن شپ آف ویریس ایریاز آف کریکلم ٹو ایچ ادر. اس کے اندر جو ہوتا ہے مختلف قسم کے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کا آپس میں گہرا ریلیشن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم بچوں کی اسلامیات پڑھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں، تو بہت سے سبجیکٹ آپس میں ملتے جلتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم انگلش اسلامیات کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی توحید ہے، رسالت کا ذکر آیا ہے، عقائد اسلام کا ذکر آیا ہے. اور جب ہم مطالعہ پاکستان کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ذکر آتا ہے کہ مسلمان وہ قوم تھے جو ان اسلامی عقائد کے پابند تھے، جس میں توحید تھی، رسالت تھی، فرشتوں پر ایمان وغیرہ تھا. اور جب ہم اردو کی بات کرتے ہیں تو اردو کے اندر بھی یہی باتیں ہیں. تو گویا یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. لیکن ایک بچے کی شخصیت میں مطالعہ پاکستان جو ہے وہ نظریے کو پیدا کرتا ہے، اس نظریے کی یاد تازہ کرتا ہے جس نظریے کے تحت پاکستان وجود میں آیا. اور جب وہ اسلامیات کو پڑھتا ہے تو اسلامک پہلو جو نمایاں ہوتا ہے. اردو پڑھتا ہے تو اردو جو قومی زبان ہے اس کا شعور اس کو ملتا ہے، اس کا علم ملتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریشن آف کریکلم. آگے ہم دیکھتے ہیں کریکٹرسٹکس آف انٹیگریشن آف کریکلم. جو کریکلم انٹیگریشن کی کریکٹرسٹکس خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ کامن لرننگ. ان کے اندر لرننگ ایک جیسی ہوتی ہے. میں نے پہلے بتایا کہ ایک جیسی طریقہ کار میتھڈالوجی ایک جیسی ہوتی ہے. تو کامن لرننگ ہوتی ہے. کامن لرننگ سے یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ جو لرنر ہیں ان کو کہیں اور بھی نہیں جانا پڑتا، اسی سے ہی سب کچھ وہاں سے ملتا ہے. اسلامیات بھی وہاں پڑھ رہے ہیں. اب یہ تو ایسا ہوتا تھا ماضی کے اندر یہ کچھ علوم ادھر سے سیکھے، کچھ سیکھنے کے لیے دہلی چلے گئے. قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ لکھنؤ سے سیکھی، اور حدیث پڑھنے کے لیے
انہیں بغداد جانا پڑا. تو یہ مختلف ہے. تو یہاں پہ کامن لرننگ ہے, ایک طرح کی لرننگ, اور اس کے اندر یہ بھی انٹیگریٹڈ نالج وہ ہوتا ہے پورے پاکستان میں ایک جیسی میتھڈالوجی ہو, ایک جیسی کتابیں ہوں, ایک جیسا طریقہ کار ہو, ٹیچرز کی جو ایجوکیشن وہ ایک جیسی ہو, اور اب لرننگ کی بات کرتے تو لرننگ کا میتھڈ بھی ایک جیسا ہو. کوآپریٹو پلاننگ آف ایکٹیویٹیز. اب جو ایکٹیویٹیز اس کے اندر ہوتی ہیں, جو پلان کی ہوتی ہیں, وہ کوآپریٹو پلاننگ ہوتی ہیں. کوآپریٹو کا مطلب ہوتا کہ آپس میں معاونت کرتی ہیں, ایک دوسرے سبجیکٹ کو پڑھنے میں مدد دیتی ہیں, اور اس سے ایک دوسری سرگرمیوں کو سیکھنے میں معاونت ملتی ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ پروویژن آف اسپیشل نیڈس. اس کے اندر ہوتی خاص ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے. بچے کی اخلاقی نشوونما کی جاتی ہے, اس کی نفسیاتی نشوونما کی جاتی ہے, اس کی جسمانی نشوونما کی جاتی ہے. مطلب کہ بچے کو جب اس کو کھیلیں سکھائی جاتی ہیں تو کھیلوں کا مقصد اس کے جسم کو بہتر بنانا ہے. اسی طرح سے بزم ادب سکھایا جاتا ہے تو اس سے کریٹیو صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ کہیں ڈیبیٹ کر سکے, بول سکے. اسی طرح سے جب بچے کو قطار میں چلنا سکھایا جاتا ہے تو زندگی کے اندر نظم و ضبط کو سکھایا جاتا ہے. اسکل ٹاٹ وین نیڈیڈ, اور ضرورت کے تحت ان کو اسکلز بھی سکھائی جاتی ہیں. اسکل یعنی ایک وقت ہے اس کو لکھنا بھی سکھایا جاتا ہے, پھر پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے, ریڈ کرنا بھی سکھایا جاتا ہے. اور اسی طرح سے کھیلوں کے اندر جیت کا اور ہار کا جذبہ, کس طرح سے جیت کے اوپر فخر نہیں کرنا اور جس طرح سے ہار کے اوپر نادب نہیں ہونا, اس کو قبول کرنا ہے کھلے دل کے ساتھ. کور آف کریکلم پرسکرائبڈ فار دا ارلی مسلم قرآن, یعنی شروع سے لے کر آج تک جو کور کریکلم ہے اسلام کے اندر وہ قرآن مجید ہی ہے. تو یہ ایک بنیاد ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں یہ ویز آف انٹیگریشن, انٹیگریشن کے طریقے. پرنگ 1975 has suggested 4 ways in which integration can be made. اب پرنگ جو ہے 1975 میں اس نے 4 طریقے بتائے جس طرح سے کریکلم کو ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. These are, ان میں سے پہلا کیا ہے, انٹیگریشن is greater theoretical unity. پہلے تو یہ کہ نظریاتی طور پر ہم آہنگی ہو, جتنے بھی سبجیکٹ ہوں وہ ان کی تھیوری ایک جیسی ہو, نظریہ ایک جیسا ہو. نظریے سے کیا مراد ہے؟ تھیوریٹیکلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک کتاب کے اندر کسی چیز کے بارے میں اور چیز پیش کی گئی اور دوسری چیز دوسری کتاب کے اندر دوسرے سبجیکٹ میں اندر اسی موضوع کے اوپر کچھ اور تھیوری پیش کی ہے. تو بچوں کے اندر وہ انٹیگریشن تو نہیں ہوگی, وہ یکجہتی تو نہیں ہوگی, وہ ایک ذہن کے اندر ایک خلل پیدا ہو جائے گا. تو اس طرح سے تھیوریٹیکلی ایک جیسا سسٹم پایا جائے, ایک جیسی چیز پائی جائے, یونٹی پائی جائے. دوسرے انٹیگریشن از شیئرڈ میتھڈز اور پروسیجر. پھر طریقے اور پروسیجر بھی ایک جیسے ہونے چاہیے انٹیگریشن کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ادھر جو ایل سی ایم اور طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے دوسری کلاس کے اندر اور کہیں جا کے, اور پورا میتھ جڑا ہوا ہے کلاس 1 سے لے کر کلاس 10 تک. بیس کے اوپر جس طرح سے سمجھایا رہا ہے وہی طریقے جو ادھر بھی سمجھائے جا رہے ہیں. انٹیگریٹڈ اس کو کریکلم بولتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہے انٹیگریشن ان دا فوکس اپان پریکٹیکل کویسچنز اینڈ پرابلمز. اسی طرح سے جو عملی زندگی کے جو سوالات اور مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی انٹیگریشن ہو, وہ بھی ایک جیسے ہیں, ان کے اندر بھی کوئی فرق نہ پایا جائے. انٹیگریشن راؤنڈ براڈ تھیم آئیڈیاز اور ٹاپکس. اور پھر جو بڑے بڑے ہمارے تھیم ہیں, آئیڈیاز اور ٹاپک ہیں, اس کے اندر بھی انٹیگریشن ہو. تھیم کون سے ہوتے ہیں؟ نظریات بڑے بڑے, خیالات جو ہوتے ہیں, ٹاپک جو ہوتے ہیں, ان کے اوپر ایک طرح کی انٹیگریشن پائی جائے, ان کے اوپر بھی اتحاد پایا جائے. بڑے بڑے جو ہمارے ٹاپک ہوتے ہیں ایجوکیشن کے اندر, بڑے بڑے جو ہماری تھیوریز ہوتی ہیں, قرارداد پاکستان ہے, نظریہ پاکستان ہے, اور مختلف قسم کے ٹاپک ہیں, حب الوطنی ہے, دیانتداری ہے, ایمانداری ہے, ان سب کے اوپر ایک جیسا نقطہ نظر یعنی ہم آہنگی پائی جائے. پھر آگے دیکھتے ہیں انٹیگریشن آف ریلیجس ایجوکیشن. ریلیجس ایجوکیشن کی انٹیگریشن. دا ریلیجس ایلیمنٹ ان دا اسکول کریکلم افیکٹ دا اسکول ایز اے ہول. یعنی اسکول کے اندر کریکلم کے اندر جو مذہبی عناصر ہوتے ہیں وہ پورے اسکول کو متاثر کرتے ہیں. آلموسٹ اٹ سرٹنلی prepares a willingness on the part of the religious educators to concentrate upon the factual contents of this subject. اب یہ تقریباً جو ہے ہمارے مختلف عبارت کے اندر کچھ تھوڑا سا وہم ہے, تو اس لیے میں اس کو کریکٹ کر کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو ایجوکیٹرز جو ہوتے ہیں
ان کو اس بات پر فوکس کرنے میں مدد دیتے ہیں کہ جو اصل کنٹینٹ ہے، جو حقیقی کنٹینٹ ہے سبجیکٹ کا، اس کو سامنے لایا جائے۔ اصل حقیقی کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سے ایک آیت ہے تو اس کے ترجمہ ہے، اس ترجمے سے کئی طرح کے ابہام پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب جس طرح بھی پہلے ہم نے بات کی کہ جب ایک ریلیجس ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی سکول کے اندر تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب جب ایک خاص مکتبہ فکر کا بندہ اپنے لحاظ سے اس کا معنی کرے گا تو ان بچوں کے اندر سب میں ہم آہنگی تو نہیں آئے گی، انٹیگریشن نہیں آئے گی، بلکہ ان کے اندر تضاد پایا جائے گا۔ اس لیے یہ مجبور کرتا ہے، یہ بچوں یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو ایجوکیٹر ہیں وہ بچوں کو جو اصل حقائق ہیں وہ ان کے سامنے لائیں، یعنی وہ حقائق جن کو سب ماننے کے لیے تیار ہوں، جس کے اوپر اختلاف رائے نہ ہو۔ مینز ریلیجس ایکٹیویٹی ول بی ٹریسڈ ان ٹائم اینڈ ان اسپیس۔ اب انسان کی جو مذہبی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ مختلف اوقات میں اور مختلف جگہوں پہ نمایاں ہوتی ہیں، یعنی ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ دن میں 5 وقت نمازوں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور اسی طرح سے وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ قبلہ رخ ہو کے ہی نماز ادا کرتا ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کا ایک خاص نسب و لین ہے۔ اینڈ دا کمپیریٹیو سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ اسپیکٹس بینگ سٹریسڈ، اور اسی طرح سے جو اس کے سماجی بندھن ہیں اور جو مختلف سماجی پہلو ہیں اس کی زندگی کے وہ بھی نمایاں نظر آتے ہیں، یعنی سٹریس دیتے ہیں، زور دیتے ہیں، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس اسلامی معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آگے مزید دیکھتے کریکلم انٹیگریشن ان پاکستان۔ ان پاکستان دیر از آلویز کمپلینٹ آف ہیوی اسکول بیگ لوڈ۔ پاکستان کے اندر جب بھی مذہبی انٹیگریشن کی کریکلم کی بات آئی ہے تو اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ پہلے ہی بستوں کے اوپر بوجھ بہت ہے۔ چلڈرن ہیو ٹو کیری 5 or 6 ٹیکسٹ بکس along with exercise notes or extra burden۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو 5 سے 6 نصابی کتابیں ہوتی ہیں، اور اب تو 7-8 بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایکسٹرا جو کتابیں نوٹ بکس بھی ہوتی ہیں، کاپیاں وغیرہ۔ دا اسکول بیگ میں weight about 1.5 kilogram in class 1 and up to class 5 and up to 5 kilogram in class 5، یعنی کلاس 1 میں یہ 1.5 کلو گرام سے بڑا ہوتا ہے اور 5 تک جاتے ہوئے 5 کلو گرام کا ہو جاتا ہے۔ ان آرڈر ٹو ریڈیوس چلڈرن برڈن، اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے ریپیٹیشن آف کنٹینٹ ان ڈفرینٹ سبجیکٹ شوڈ بی اوائڈڈ۔ مختلف مضامین کے اندر جو ریپیٹ ہو رہے ہیں سبجیکٹ ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ یعنی دیکھیں نا کہ مثال کے طور پر مطالعہ پاکستان کے اندر بھی ہمیں عقائد اسلام کی بات ملتی ہے، اور اسی طرح اسلامیات کے اندر بھی ملتی ہے، اردو میں بھی ملتی ہے۔ اس کی ریپیٹیشن کو کم کیا جائے تاکہ مواد کم سے کم بچوں کو پڑھنا جائے۔ اسلامیات، سوشل اسٹڈیز، ہسٹری اینڈ جیوگرافی کین بی انٹیگریٹڈ، اور اسی طرح سے کچھ سبجیکٹ کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے، جوڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسلامیات اور سوشل اسٹڈی کو اکٹھا کر کے ایک کتاب بنائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہسٹری، جغرافیہ، اس کو ایک کیا جا سکتا ہے، جس طرح سے اب اس وقت چل رہا ہے کلاس 6 کے اندر، تو اس طرح سے ہم ان کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں اور زیادہ کتابوں کا بوجھ جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ آگے کنٹینٹ سلیکشن۔ کنٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ جو مواد منتخب کرتے ہیں بچے کے پڑھنے کے لیے وہ کنٹینٹ ہوتا ہے، یعنی کتاب جو ہوتی ہے، کتاب کے اندر جو کچھ ہوتا ہے۔ تو کنٹینٹ کنسسٹ آف دا فیکٹس، کنسیپٹس اینڈ جنرلائزیشن۔ اب یہ جو ہمارا کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے اندر حقائق ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، اور وہ عام اصول ہوتے ہیں جن کو جنرلائز کیا جاتا ہے، یعنی جن کو سب مانتے ہیں۔ آر دا نالج، یا وہ علم ہوتا ہے ریلیٹڈ ٹو پرٹیکولر سبجیکٹس اور تھیمز، جو خاص مضامین یا خاص موضوع کے بارے میں ہوتا ہے، وہ سارے علوم ان کے اندر ہیں۔ کنٹینٹ از امپورٹنٹ ایز اٹ ہیلپس ٹو برنگ اباؤٹ لرننگ اور اچیو انٹینڈیڈ لرننگ آؤٹ کم۔ اب کنٹینٹ جو ہوتا ہے یہی ہمیں پڑھنے میں مدد دیتا ہے، یہی وہ لرن کرنے میں مدد دیتا ہے جو ہم نے طے کیا ہوتا ہے۔ کنٹینٹ سلیکشن ان اسلامک سسٹم۔ اب اسلامک سسٹم کے اندر جو ہمارا کنٹینٹ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے ویلیڈیٹی اینڈ سگنیفیکینس آف کنٹینٹ۔ جو ہمارا کنٹینٹ ہے، جو ہم نے پڑھانا ہے، وہ ویلڈ بھی ہو اور سگنیفیکینٹ بھی ہو۔ ویلڈ سے کیا مراد؟ ویلڈ یہ ہے کہ ہمارے وہ جو اس کے اندر ویلیڈیٹی پائی جائے، صداقت پائی جائے، وہ صحیح ہو، مستند ہو، اور دوسرا اہم بھی ہو، یعنی جس کو پڑھایا جائے وہ اہم بھی ہو۔ ایسی چیز نہ ہو جو بچوں کے، یعنی وہ ہے تو لازمی اسلام کا حصہ لیکن جو بچوں کے لیے بھی اہم نہ ہو وہ پڑھایا جائے ایز ڈسپلنڈ نالج، اور اس کو ایک ڈسپلن نالج کا درجہ دے دیا، یعنی ایک مضمون بنا دیا جائے، جس طرح اسلامیات ایک مضمون بن گیا۔ بیلنس بٹوین کنٹینٹ فار سروے اینڈ کنٹینٹ فار اسٹڈی ان ڈیپتھ۔ اب اس کے اوپر جو سروے ہے اور جو
اس کا ایگزام ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ڈیپتھ میں ہونی چاہیے. بیلنس بٹوین کنٹینٹ فار سروے اینڈ کنٹینٹ فار اسٹڈی ان ڈیپتھ. اب جو کنٹینٹ آپ نے رکھنا ہے اس کے اوپر جو اسٹڈی بھی ہو اور اس کا جائزہ جو مکمل ان ڈیپتھ ہو، یعنی گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے یا بچوں کو پڑھایا جائے. اپروپریٹنیس آف دا کنٹینٹ ٹو نیڈ اینڈ انٹرسٹ. اب وہی کریکلم، یعنی اپروپریٹ سے مراد وہ موضوع کریکلم ہونا چاہیے جو بچوں کی ضرورت کے مطابق ہو اور ان کی دلچسپی کے مطابق ہو. لانگ لاسٹنگ کوالٹی آف دا ایلیمنٹس آف کنٹینٹ از ایمفیسائزڈ. اور جو ہمیشہ رہنے والی خوبیاں ہیں اس کریکلم کی ان کے اوپر زیادہ زور دینا چاہیے. مثال کے طور پہ توحید ہے، یہ ایک وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں پختہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی. رسالت، اللہ پر ایمان لانا، یعنی ہمارے قائد، ہمارے عبادات. اس کے علاوہ دیانتداری، ایمانداری، ایفائے عہد وغیرہ، یہ وہ ساری ایور لاسٹنگ اور ہمیشہ رہنے والی کوالٹیز ہیں. اس طرح سے لرنیبلٹی آف کنٹینٹ، کنٹینٹ کے اندر لرنیبلٹی ہونی چاہیے. لرنیبلٹی کو جلدی یاد ہو سکتا ہو، ایسا مواد نہ ہو کہ جس کو یاد کرنا مشکل ہو جائے. آگے ہم دیکھتے ہیں کرائٹیریا آف کنٹینٹ سلیکشن. جب آپ کنٹینٹ کی سلیکشن کرتے ہیں تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے، کیا اس کا معیار ہونا چاہیے، کیا کون سا آپ ایک بینچ مارک رکھیں جس کے مطابق اس کو دیکھ سکیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. دا فالوئنگ کرائٹیریا شوڈ بی فالوڈ وائل سلیکٹنگ کریکلم کنٹینٹ. جب کریکلم کنٹینٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو ان کچھ چیزوں کو دیکھا جائے. سگنیفیکینس، اس کی اہمیت کیا ہے. اہمیت جس طرح میں نے بھی بتائی کہ اہمیت کو دیکھ کر کریکلم بنتا ہے. اہمیت ہوتی ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے. اہمیت کیا ہے ایک مسلمان بچے کے لیے؟ توحید کی اہمیت ہے، رسالت کی اہمیت ہے، عقائد کی اہمیت ہے، عبادات کی اہمیت ہے، طہارت کی اہمیت ہے. یعنی جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ سامنے رکھا جائے. آگے یوٹیلیٹیرین، اس کا استعمال ہو، فائدہ ہو، اس سے یوٹیلیٹی ہو، افادیت ہو، باقی اس کا فائدہ ہو. تو جب بچے کو ابتدائی چیزیں اسلام کی سکھا دی جاتی ہیں تو ساری زندگی اس کے لیے کام آتی ہے. پھر اس طرح انٹرسٹ، یعنی اس کے اندر دلچسپی کا پہلو ہو تاکہ بچے دلچسپی سے سیکھیں. لرنیبلٹی، اور اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت بھی ہو، یعنی ایسے مواد ہو کہ جو آسانی سے سیکھا جا سکے. فلیکسیبلٹی، یعنی لچک پذیری ہو. لچک پذیری جس کے اندر اگر ہم چاہیں تو تھوڑا بہت اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. فلیکسیبلٹی اس کے اندر پائی جائے، یعنی اس کے اندر سختی نہ ہو، ایک طرح کی ریجڈیٹی نہ ہو، فلیکسیبلٹی اس کے اندر پائی جانی چاہیے. آگے ہم دیکھتے ہیں ماڈل آف کریکلم فار سیکنڈری کلاس ان اسلامک سسٹم. اسلامک سسٹم کے اندر جو سیکنڈری کلاس کا کریکلم ہے وہ کس ماڈل کے اوپر مبنی ہے؟ پہلا ماڈل کریکلم نمبر 1 ہے کہ اسلام ایز وے آف لائف، یعنی اسلام کو بطور ضابطہ حیات دیکھنا. اسلامک ضابطہ حیات ہے. کنسیپچول انالیسز، اس کا تصوراتی طور پر تجزیہ کرنا. دوسرا سوشل اینڈ مورل فاؤنڈیشن آف اسلام، اسلام کی سماجی اور اخلاقی بنیادیں، اس بنا پہ ان کو دیکھنا. یعنی مختلف پہلو ہیں جو اسلامیات کے کریکلم کے ہیں. اور اس کے ساتھ اسلام ایز بلک ورک، اگین ماڈرن ایستھیٹک، اسلام کا دوسری جدید جو ایک ایستھیٹک پہلو ہے جس کو جمالیاتی پہلو ہے، اس پر اسلام کا حاوی ہونا. یعنی دوسری دنیا جو ہے وہ اس بات پر زور دیتی ہے جو ظاہری خوبصورتی ہے، جو ظاہری چمک ہے، جس طرح دولت کی چمک ہے، بلڈنگوں کی چمک ہے، عمارات کی چمک ہے اور ظاہری حسن کی چمک ہے، لیکن اسلام باطنی حسن پہ زور دیتا ہے. تو اس کا موازنہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کانسیپٹ اس کے بارے میں بتانا. اور ماڈل کریکلم نمبر 2 جو ہے اس کے اندر سورس آف اسلامک شریعہ، اسلامک شریعت کے کون سے ذرائع ہیں، شرعی قوانین کہاں سے بنتے ہیں. اس کے بعد اسلام اینڈ ادر ریلیجنس آف دا ورلڈ، اسلام اور دوسرے مذاہب کا تقابلی جائزہ. پھر اس کے ساتھ اسلام، کیپٹلزم اینڈ سوشلزم، دنیا کے اندر جو مختلف نظام چل رہے ہیں. ایک اسلامی نظام سلطنت کا قانون ہے، دوسرا کیپٹلزم ہے سرمایہ دارانہ نظام، اور تیسرا سوشلزم کا نظام. تینوں میں کیا فرق ہے، یہ ماڈل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام اینڈ سائنس، اس دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. اور اس طرح سے ماڈل کریکلم نمبر 3 ہے کہ مورل سائنسز کیا ہے، اخلاقی سائنس کیا ہے، اور میتھمیٹکس یعنی ریاضی، اور اس کا کیا اسکوپ ہے، کیا اس کا عمل دخل ہے. اور مینس آف سورس آف اسلامک انٹیگریشن، جب ہم نے اسلامک انٹیگریشن کرنی ہے، یعنی ایسا کریکلم ڈیولپ کرنا ہے جس کے اندر اسلامی اصول و ضوابط اکٹھے کر دیے جائیں،
اس میں دو چیزیں ہیں بنیادی طور پہ، قرآن اور سننا. یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ دو پلر ہیں اسلامک کریکلم کی فاؤنڈیشنز کے. تو انٹیگریٹ انٹو لیسنز ریلیونٹ ریفرنسز فرام دا قرآن اینڈ سننا. تو اب جب کتابوں کے اندر ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو وہ حوالے لینے ہیں جو قرآن سے بھی ثابت ہوں اور سنت سے اس کی تشریح بھی ہو. تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر، یونٹ نمبر 4 کوڈ 6505. اگر آپ کو پسند لگے تو ضرور دعا کر دیجیے گا، اور میرے جو چینل اس کو سبسکرائب بھی کیجیے، اور دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. جیسا کہ کل آپ کا لیکچر ہے، پیپر ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے میکسیمم لیکچر تیار ہو سکے میں اس کو اپلوڈ کروں. آپ اپنے دیگر جو گروپ ہیں ان کے اندر بھی شیئر کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب. میرے لیے اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اور آپ کو علم و حکمت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.